शख्सियत के किस कद के लीडर हैं। आज़ाद साहब के अगर हम काम गिनने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हम उनके पूरे काम नहीं गिन पाएंगे। खासकर मेरी बात, मुझे तो आप जानते हो अच्छे से, मैं 4 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। इससे पहले मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं रोज़ कॉन्स्टिट्यूंसी में होता हूँ, चाहे कोई भी हालात हो, मैं अपने लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ पूरे लोलाब में, क्योंकि मैं ज़्यादा लोलाब में ही एक्टिव रहता हूँ। बाहर में उतनी बड़ी सियासत ना करता हूँ और ना मुझे कोई शौक़ है करने की। तो ये होता रहता है सियासत में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्लियामेंट हमारा वैसे भी टारगेट नहीं था लड़ने का, तो हम ही कुछ लोगों की गलतियाँ हैं जिन्होंने आज़ाद साहब को मजबूर किया कि जी हम पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट करें। अदरवाइज़ हमारा असेंबली टारगेट था, हमें असेंबली ही लड़ना था। आज़ाद साहब ने पहले ही कहा था कि हम असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जो भी सियासतदान कुपवाड़ा के या हमारे लोलाब के, आपने देखा होगा कि कोई भी बाहर नहीं था, सब छुपे हुए थे, सब अपनी जान बचाने के पड़े थे। मुनीर मीर पहला बंदा था जो अपनी टीम लेके दर दर घूम रहा था। मेरी एक किट बांटने से कुछ नहीं होता, बट मेरा एक मिशन था कि अगर मैं ये मिशन स्टार्ट करूं, मुझे देख के और पॉलिटिशियन मेरी ज़िद से भी अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है। मैंने 3 महीने ये सोच के, ये नहीं सोचा कि इसके बदले मुझे वोट मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने तब ये नहीं देखा कि बीजेपी वाला है, ये एनसी वाला है, ये पीडीपी वाला है या किसी भी जमात का है। मैंने तब किसी को ये नहीं पूछा होगा। मेरे सामने अमीर आया, गरीब आया, जो आया, हम घूमते रहे, जिसके नसीब में था, और जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी कोशिश करी। मैं मानता हूँ कि हर जगह पे नहीं पहुँच पाया, बट मैंने अपनी कोशिश चलाई और कोविड ख़त्म हुआ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रोल किया। आपने कोविड में लोगों की हेल्प कर रहे थे, मास्क लगा के आप पूरे दुनिया में घूम रास्तों पे ऐसे रखता था बैग्स, आपने देखा होगा। अगर मुझे किसी इलाके में कोई नहीं मिलता था, कहीं पे बांट के आता था, तो मैं जितने घर वहाँ पे गिनता था, 50 घर है, 30 है, मैं बाहर वो बैग रख के निकल जाता था ताकि ये उठाएं। रात के 11 बजे 10 बजे तक मैंने वो काम किया है। तो चलो वो एक हमारा फ़र्ज़ है, वो किया इंशाअल्लाह रहमान। और मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिशियन का ये ख्वाब होना चाहिए। सियासत इंसान सिर्फ इसलिए करता है कि मैं कहीं लोगों के काम आऊँ। आज़ाद साहब का किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। मैं अगर ज़्यादा नहीं कुपवाड़ा की बात करूं, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉम्प्लेक्स गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया। हमारे कुपवाड़ा में 2 हॉस्पिटल, एक हंदवाड़ा में है, कुपवाड़ा में। अब हिस्ट्री निकाल दीजिए, गूगल से निकल जाएगा। कुपवाड़ा में 200 बेड हॉस्पिटल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है, हंदवाड़ा में 200 बेड गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। आप आ जाइए अपने लोलाब में, मैं लोलाब की बात करूँ, मेरे लोलाब में सिर्फ 100 बेड का एक हॉस्पिटल है, 100 गाँव में, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। हमारे लोलाब में सिर्फ 1 डिग्री कॉलेज है, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। मेरे लोलाब में 1 ITI है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। मेरे मच्छल में सिर्फ 1 तहसील है, वहाँ पे कोई एसेट नहीं है। आपको मच्छल के हालात, उन लोगों के साथ इतनी बेइंसाफ़ी की गई है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक अगर इन पॉलिटिशियनों को माफ़ करेगा ना, तो हर कोई बिन पूछे जन्नत में चला जाएगा। इतना उनके साथ सौतेली माँ का सलूक इन लोगों ने किया है, कुछ नहीं। जब मैं वहाँ पे पहले एंटर हुआ मच्छल में, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी वहाँ पे, तो फिर मैंने शोर उठाया, पोल तार सब लगे थे, उसके बाद वहाँ पे बिजली चली। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आज कम्युनिकेशन है, टावर है, फ़ोन वगैरह भी चल रहे हैं, रोडों का थोड़ा बहुत काम किया। अभी भी वो बुरे हालात हैं वहाँ पे, 4-4, 5-5 किलोमीटर हिली एरिया में पैदल चढ़ना पड़ता है उनको, फिर ऊपर से वो बोझ लेके। बहुत जुल्म उन लोगों के साथ, और किया इन्हीं पॉलिटिशियन ने। अब आप इस पे जोड़िए एनसी और पीडीपी, जिन्होंने यहाँ पे हुकूमतें करी। एनसी ने 70 साल सरकार चलाई, पीडीपी ने भी 2 बार चलाई। अब उनके काम मुझे गिन के एक काम दिखा दीजिए, सिंगल काम दिखाई उन्होंने, कौन सा काम किया, कौन सा एसेट मेरे लोलाब में बनाया। जबकि मैं चाहता हूँ मेरे लोलाब में कम से कम 2 हॉस्पिटल होने चाहिए, एक अगर सोगाम में है, एक वावरा ब्लॉक में भी होना चाहिए। अगर 1 डिग्री कॉलेज सोगाम में, एक वावरा में भी होना चाहिए, एक ये होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन दंगल में हम जो भी सियासी जमात के लीडरान हैं उनसे बात कर रहे हैं, और आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो हालांकि सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन इस वक्त एक ऐसी पार्टी से वाबस्ता है जो 2 साल कबल ही वजूद में आई थी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जैसे ही कांग्रेस से किनारा कशी इख्तियार की, उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम DPAP रखा गया, और उस DPAP के एक फाउंडर मेंबर और उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। हालांकि जम्मू में उनसे उस वक्त बात भी हुई थी जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहाँ पे मैडम जलसा किया था, जो कि एक तवारीखी बन गया था। और उसके बाद आज 2 साल बाद हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज DPAP के सीनियर लीडर मुनीर अहमद साहब। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुरुआत यहीं से करूँगा, चूँकि जब हम जम्मू में 2 साल पहले मिले थे, जब आप लोगों ने पार्टी लॉन्च करी थी, और उस वक्त मैं वहाँ पे था, और लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ के आया था। फिर आप लोगों ने
کیا سوچ ہے اس وقت اسمبلی الیکشن میں سوچا کہ ہم لوگ حصہ لیں گے؟ حالانکہ نارتھ کشمیر سے آپ لوگ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں لڑے تھے، تب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ انجینئر رشید صاحب کو سپورٹ کریں گے. اب جب کہ اسمبلی الیکشنز آ گئے ہیں اور آپ بھی ریس میں ہیں، فی الحال آپ کا نام تو اناؤنس ہو ہی گیا ہے انیشیلی، باقی لوگوں کا ابھی آنا باقی ہے، تو کیا سوچ ہے اس وقت جو ڈی پی اے پی ہے وہ میدان میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2 سال پہلے ہماری پارٹی بنی تھی. پارٹی تو نہیں ہے لیکن ہمارے غلام نبی آزاد صاحب کو پورا ہندوستان کیا پوری دنیا جانتی ہے، پورا دیش جانتا ہے کہ آزاد صاحب کس شخصیت کے کس قد کے لیڈر ہیں. آزاد صاحب کے اگر ہم کام گننے بیٹھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا دن نکل جائے گا لیکن ہم ان کے پورے کام نہیں گن پائیں گے. تو آزاد صاحب کی نام ہی ہمارے لیے کافی ہے. جب میں نے آپ کو تب بھی پہلے بھی یہی کہا تھا، تو ہم نے ڈی پی اے پی بنائی، تب سے ہم گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. اور خاص کر میری بات، مجھے تو آپ جانتے ہو اچھے سے، میں 4 سال سے پولیٹکس میں ہوں. اس سے پہلے میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. بٹ آپ نے ایوری ڈے دیکھا ہوگا، میں روز کانسٹیٹیونسی میں ہوتا ہوں، چاہے کوئی بھی حالات ہو، میں اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہوں پورے لولاب میں، کیونکہ میں زیادہ لولاب میں ہی ایکٹیو رہتا ہوں. باہر میں اتنی بڑی سیاست نہ کرتا ہوں اور نہ مجھے کوئی شوق ہے کرنے کی. تو جناب، ابھی ہم اسمبلی الیکشن میں آئے ہیں. تو فی الحال ہماری پہلی لسٹ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2 دن پہلے آؤٹ ہو گئی ہے، جس میں میرا نام بھی ہے کنٹیسٹ، اس کا لولاب کا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ. تو ابھی دوسری لسٹ بھی آئے گی، تیسری بھی آئے گی. تو جیسے کہ ہر جگہ پہ ہم مضبوط ہیں الحمدللہ، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ. جب ہم پارلیمنٹ الیکشن کی بات کریں، چونکہ اس وقت جو ہے ڈی پی اے پی نے بھی لڑا، لیکن اس طرح کے نتائج نہیں آئے جس طرح سے شاید آپ لوگ چاہ رہے تھے. خاص طور سے جب ہم جو ادھم پور والی سیٹ ہے، حالانکہ وہ آزاد صاحب جو ہے ڈوڈا وغیرہ ایریا سے جب آتے ہیں، وہاں پہ جب ہم آزاد صاحب کی انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، وہ تو ایک اچھا خاصا وہاں پہ ان کا ایک اپنا ہولڈ ہے ہی، لیکن پارلیمنٹ میں اس طرح کا نہیں آئے رجحانات. تو کیا اس کی وجہ سے کبھی کوئی اثر بھی پڑا، یا ایسا لگا پارٹی میں کہ وہ جو رجحانات ہیں وہ نہیں آئے، اس کی وجہ سے کیا کوئی اثر رہا ہے؟ دیکھیے، جو وہ پارلیمنٹ الیکشن جہاں آپ ادھم پور سیٹ کی بات کر رہے ہیں، تب لوگوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا. لوگوں نے کہا کہ اگر ہم آزاد صاحب کے کینڈیڈیٹ کو اس ٹائم ووٹ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے بی جے پی والا کینڈیڈیٹ جیت لے گا. لوگوں سے غلطیاں ہوئی اس ٹائم. پھر انہوں نے زیادہ ووٹ کانگریس کو دیے. انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ہی کو بنائیں گے اگر یہ ہار بھی جاتا ہے، تاکہ بی جے پی یہاں نہ آئے. تو لاسٹ میں پھر بی جے پی کی جیت ہوئی وہاں پہ، تو ہم ہار گئے. تو یہ ہوتا رہتا ہے سیاست میں، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. پارلیمنٹ ہمارا ویسے بھی ٹارگیٹ نہیں تھا لڑنے کا، تو ہم ہی کچھ لوگوں کی غلطیاں ہیں جنہوں نے آزاد صاحب کو مجبور کیا کہ جی ہم پارلیمنٹ الیکشن کنٹیسٹ کریں. ادروائز ہمارا اسمبلی ٹارگیٹ تھا، ہم نے اسمبلی ہی لڑنا تھا. آزاد صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اسمبلی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو وہ ہو گیا اس میں. تو ویسا کچھ نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے ایسے. نارتھ کی جب اس وقت کی بات کریں تو آپ لوگوں نے کہا تھا، اس وقت آزاد صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ ہم لوگ انجینئر رشید صاحب کو سپورٹ کریں گے. وہ سپورٹ تو پہلے کیوں تھا، اور کیا اس کی وجہ سے اب کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے کہ لوگوں نے اس وقت مان لیجیے انجینئر صاحب کو ووٹ دے دیا، تو اب وہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واپس ووٹ آپ کو جا سکتا ہے؟ ہاں، ضرور واپس آئے گا. دیکھیے کیا ہوا، میں نے آزاد صاحب کو کہا کہ جناب ہم نارتھ کشمیر سے کینڈیڈیٹ نہیں اٹھائیں گے. تو آزاد صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جناب میرے لوگ، یا جیسے کہ جو میرے ساتھی ہیں، میرے ورکر ہیں، میرے جو بھی میرے ساتھ میرے ٹیم ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ سے انجینئر صاحب جیل سے چھوٹ جائیں. تو ہمارا بھی کہیں نہ کہیں فرض بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل اللہ پاک ہمیں پکڑے گا کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہم نے دی تھی ایک ووٹ کی، اگر آپ ہو سکتا ہے آپ کے ووٹ سے یہ جیل سے چھوٹ جاتا. پھر وہ چھوٹا نہیں چھوٹا وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس جو پاور تھا ہم نے وہ استعمال کیا. اور میں نے کمپیننگ چلائی انجینئر صاحب کی اوپنلی یہاں پہ. آزاد صاحب نے پھر ہمیں ایلو کرا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی اور کو بھی سپورٹ اس ٹائم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس ٹائم انجینئر رشید صاحب کو اس لیے چنا کیونکہ لوگوں کی آواز تھی، خاص کر میرے ورکر کی بھی. پھر میں نے یہاں پہ ریلی بھی نکالی، آپ نے دیکھا ہوگا. تو باقی کمپیننگ چلائی، الحمدللہ اچھے ووٹ دیے اس کو. اور باقی ووٹ اپنا ہوتا ہے، میرا جو ووٹ ہے انشاءاللہ وہ واپس آئے گا. ویسا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے جب کووڈ کے ٹائم پہ فوڈ کٹس وغیرہ آپ لوگ کر رہے تھے، وہ جو بھی لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سماجی کام جو ہیں وہ سیاست میں کسی طرح سے کام آتے ہیں؟ کیا لوگ اس وجہ سے بھی جڑ جاتے ہیں؟ یہ میں آؤٹ آف کہ آپ ڈی پی اے پی سے ہیں یا آپ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن میں سیاسی طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو جن کی آپ نے اس وقت یا کسی نے بھی اگر ہیلپ کری ہوتی ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پھر ووٹ بینک میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اگر کوئی سماجی کام کیا ہوگا، جب کووڈ کی آپ نے بات کری، کہ جو بھی سیاستدان
کپواڑہ کے یا ہمارے لولاب کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی باہر نہیں تھا, سب چھپے ہوئے تھے, سب اپنی جان بچانے کے پڑے تھے. منیر میر پہلا بندہ تھا جو اپنی ٹیم لے کے در در گھوم رہا تھا. میری ایک کٹ باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا, بٹ میرا ایک مشن تھا کہ اگر میں یہ مشن سٹارٹ کروں, مجھے دیکھ کے اور پولیٹیشین میری ضد سے بھی اگر سامنے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کی تھوڑا بہت ہیلپ ہو سکتی ہے. بٹ بدقسمتی سے وہ دیکھ کے بھی کوئی نہیں آیا. میں 3 مہینہ کنٹینیو رہا. آپ نے جیسا دیکھا بھی ہوگا میرے پیج پہ سارا پڑا ہوا ہے. میں نے 3 مہینے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بدلے مجھے ووٹ ملے گا, کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے تب یہ نہیں دیکھا کہ بی جے پی والا ہے, یہ این سی والا ہے, یہ پی ڈی پی والا ہے یا کسی بھی جماعت کا ہے. میں نے تب کسی کو یہ نہیں پوچھا ہوگا. میرے سامنے امیر آیا, غریب آیا, جو آیا ہم گھومتے رہے, جس کے نصیب میں تھا, اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اتنی کوشش کری. میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ پہ نہیں پہنچ پایا, بٹ میں نے اپنی کوشش چلائی. اور سماجی کام سیاست سے ہٹ کے ہوتے ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ مجھے اس کے بدلے ووٹ ملے گا. پھر ان لوگوں تک ہے, وہ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں. اس کے بعد بھی میرے ساتھ بہت سارے لوگ وہ کام بھی دیکھ کے جڑے, اچھے لوگ جو تھے وہ میرے گھر آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا لگا, ہم آپ کو مبارک کرنے آتے جب کووڈ ختم ہوا, کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا رول کیا. آپ نے کووڈ میں لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے, ماسک لگا کے آپ پورے دنیا میں گھوم رہے تھے. میں راستوں پہ ایسے رکھتا تھا بیگس, آپ نے دیکھا ہوگا. اگر مجھے کسی علاقے میں کوئی نہیں ملتا تھا, کہیں پہ بانٹ کے آتا تھا, تو میں جتنے گھر وہاں پہ گنتا تھا, 50 گھر ہے, 30 ہے, میں باہر وہ بیگ رکھ کے نکل جاتا تھا تاکہ یہ اٹھائیں. رات کے 11 بجے 10 بجے تک میں نے وہ کام کیا ہے. تو چلو وہ ایک ہمارا فرض ہے, وہ کیا انشاءاللہ الرحمن. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیشین کا یہ خواب ہونا چاہیے. سیاست انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں کہیں لوگوں کے کام آؤں. ایسا نہیں کہ مجھے پروٹوکال ملے, میں عیش و آرام کروں. سیاست اس لیے نہیں ہے. سیاست آپ یوں سمجھو کہ اگر جو سیاست میں آتا ہے اس کو لوگوں کی غلامی کرنی ہے, لوگوں کی نوکری کرنی ہے, وہ لوگوں کا نوکر ہے. تو میں یہی سمجھ کے آیا ہوں. تو انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں, لوگوں کے ساتھ تھے اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لولاب میں ایک پرابلم ہمیشہ رہی ہے, وہ ہے کہ یہاں پہ علاقے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, اور ہر علاقے سے جو ہے پھر پولیٹیشنز آ جاتے ہیں. سوگم والا ایریا دیکھ لیں گے, لال پورہ دیکھ لیں گے, دیور والا پیشہ دیکھیں گے, پوتنائی بونونائی وغیرہ والا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ منیر میر بینگ اے ینگ پولیٹیشین, جو اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. لولاب کے لیے کیا آپ کا وہ ایک خواب ہو سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جو یہ ڈیوائیڈ ہے ریجنل بیسز, علاقائی بیسز, اس سے نکل کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو جو ڈیوائیڈ آپ نے بولا نا, یہ پولیٹیشنوں کا کام ہے. اس کو بانٹ دو, اس کے ساتھ ایگو پوت نہیں, ایگو برو نہیں, یہ ایسے ہو گیا, یہ ویسے ہو گیا, لوگوں کو اپنی طرف موڑنے کے لیے. میرے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر میں اچھا کام کروں گا, مجھے پوتنئی کا بھی میرے ساتھ ہوگا, کپواڑہ والا بھی ہوگا, ہنواڑہ والا بھی ہوگا, سری نگر والا بھی مجھے سپورٹ کرے گا. ایون کہ میں آپ کو یہ بولوں, میرا فیس بک پیج ہے, اللہ کی قسم مجھے گاندربل, بڑگام, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ میسیج کرتے ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے علاقے میں پلیز ایک بار آئیے, ہم سے ملیے. یعنی کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ اس ٹائپ کا ہے, کام کرتا ہے. میرا کام دیکھ کے پیج پہ دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 155 کے میرے فالوور ہیں, تو اچھا پیار ملتا ہے لوگوں کا. بٹ یہ جو چیزیں ہیں بانٹنے کا, یہ پولیٹیشین کا کام ہے اپنے ووٹ بینک کے لیے. ہم نے نہ کسی کو کبھی بانٹا ہے. میرے آزاد صاحب کی ایک بات ہے, میرے لیڈر کی, انہوں نے مجھے کہا کہ کسی نے ان کو شاید کبھی کہا تھا ہندو مسلم وغیرہ, اس نے بولا یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ہندو بھی اللہ نے پیدا کیا, مسلم بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جب اللہ پاک ہر کسی کو روزی دینے والا ہے, وہ تب یہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے, یہ بودھ ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے, یہ جو بھی ہے. یعنی کہ اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے. ہم سب جو بھی پیدائش ہے وہ اللہ پاک کی ہے. جب اللہ پاک بھید بھاؤ کسی سے نہیں کرتا تو پولیٹیشین کیوں کرے؟ آزاد صاحب کی یہ سوچا کہ ہندو مسلم وہ ان کو ایک لیول میں دیکھتا ہے. کیونکہ اللہ پاک کل مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ سیاست میں تھے یا کسی عہدے پہ تھے, بولو اس ہندو کے ساتھ آپ نے کیا کیا, اس کرسچن کے ساتھ کیا کیا, اس مسلمان کے ساتھ کیا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے پولیٹیشین میں میرا مسلمان ہے میں اس کے ساتھ کروں گا, ہندو ہے اس کے ساتھ یہ کروں گا, ویسا نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی سیاست ہی ایسی ہوتی ہے, وہ ہندوازم پہ یا کسی اور مذہب پہ سیاست. آزاد صاحب کا آپ نے بار بار ذکر کیا, حالانکہ ان کا جو دور ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے سب سے گولڈن پیریڈ مانا جا رہا ہے ریسنٹ میں ہمارے یہاں پہ. تو ڈیولپمنٹ کے حساب سے جب ہم لولاب کو دیکھیں گے, بہت پچھڑے علاقے ہیں یہاں پہ, تو لیکن ایک سوچ بھی تو ہونی چاہیے نا جو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں اس چیز کو لے کے, تاکہ اس پیٹرن پہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو. دیکھیے جناب, میں آپ کو پہلے آزاد صاحب کا کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. میں اگر زیادہ نہیں کپواڑہ کی بات کروں, آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے کمپلیکس غلام نبی آزاد صاحب نے بنایا. ہمارے کپواڑہ میں 2 ہاسپٹل, ایک ہندواڑہ میں ہے, کپواڑہ میں. اب ہسٹری نکال دیجئے, گوگل سے نکل جائے گا.
کپواڑہ میں 200 بیڈ ہاسپٹل غلام نبی آزاد صاحب نے دیا ہے, ہندواڑہ میں 200 بیڈ غلام نبی آزاد صاحب نے دیا ہے. آپ آ جائیے اپنے لولاب میں, میں لولاب کی بات کروں, میرے لولاب میں صرف 100 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہے سوگام میں, غلام نبی آزاد صاحب نے دیا ہے. اور یہ باتیں آپ نوٹ کر کے آپ اس کی ریسرچ کر دیجئے, صحیح ہے غلط ہے. ہمارے لولاب میں صرف ایک ڈگری کالج ہے, غلام نبی آزاد صاحب نے دیا ہے. میرے لولاب میں ایک ITI ہے, وہ غلام نبی آزاد صاحب نے دیا ہے. اور اس کے ٹائم میں جب وہ ایز چیف منسٹر 2.5 سال کے تھے, 2.5 سال کے پیریڈ پہ تھے, انہوں نے یہاں پہ 200 کروڑ PMGSY روڈوں کے لیے دیا. کپواڑہ سوگام اپ گریڈیشن روڈ غلام نبی آزاد صاحب نے کیا. میرے مچھل میں صرف ایک تحصیل ہے, وہاں پہ کوئی ایسٹ نہیں ہے. آپ کو مچھل کے حالات پتہ ہوں گے, میں بار بار بولتا ہوں, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ اتنی بے انصافی کی گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک اگر ان پولیٹیشنوں کو معاف کرے گا نا, تو ہر کوئی بن پوچھے جنت میں چلا جائے گا. اتنا ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ان لوگوں نے کیا ہے, کچھ نہیں. جب میں وہاں پہ پہلے انٹر ہوا مچھل میں, وہاں پہ الیکٹرسٹی بجلی نہیں تھی وہاں پہ, تو پھر میں نے شور اٹھایا, پول تار سب لگے تھے, اس کے بعد وہاں پہ بجلی چلی. اب الحمدللہ وہاں پہ آج کمیونیکیشن ہے, ٹاور ہیں, فون وغیرہ بھی چل رہے ہیں, روڈوں کا تھوڑا بہت کام کیا. ابھی بھی وہ برے حالات ہیں وہاں پہ, 4-5 کلومیٹر ہلی ایریا میں پیدل چڑھنا پڑتا ہے ان کو, پھر اوپر سے وہ بوجھ لے کے. بہت ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ, اور کیا انہی پولیٹیشنوں نے. ووٹ ان سے لیتے تھے لیکن گھر اپنے بنائے انہوں نے. تو اس کے بعد اگر آپ آ جائیے پھر کرنا ٹنگڈار میں, وہاں پہ ایک ڈگری کالج ہے, غلام نبی آزاد صاحب نے دیا ہے. وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے, آزاد صاحب نے دیا ہے. میرے مچھل میں صرف ایک تحصیل ہے, صرف, اور کوئی ایسٹ نہیں ہے. حالانکہ میرے آزاد صاحب نے لاسٹ ٹائم جب میرا جلسہ یہاں پہ تھا پوتو شہی میں 8 دسمبر کو, انہوں نے کہا کہ مچھل کا مجھ پہ بہت سارا قرض ہے, ان کا اور بھی دیں گے اور پرانا قرضہ بھی اتاریں گے, کیونکہ تب سرکار گرا دی گئی تھی PDP کی وجہ سے, تو پورے کام نہیں ہو سکے. اب آپ اس پہ جوڑیے NC اور PDP جنہوں نے یہاں پہ حکومتیں کری. NC نے 70 سال سرکار چلائی, PDP نے بھی 2 بار چلائی. اب ان کے کام مجھے گن کے ایک کام دکھا دیجیے, سنگل کام دکھائی انہوں نے, کون سا کام کیا, کون سا ایسٹ میرے لولاب میں بنایا ہے. جبکہ میں چاہتا ہوں میرے لولاب میں کم سے کم 2 ہاسپٹل ہونے چاہیے, ایک اگر سوگام میں ہے, ایک واورا بلاک میں بھی ہونا چاہیے. اگر ایک ڈگری کالج سوگام میں, ایک واورا میں بھی ہونا چاہیے. ایک یہ ہوگا, اگر اس وہاں پہ ایک 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, ایک یہاں پہ ہوگا, لوڈ کم پڑے گا. وہاں پہ جو فیسلٹی ہیں وہ لوگوں کو پراپر مل پائیں گی, ان لوگوں کو بھی ملے گی. اس ہاسپٹل پہ لوڈ بہت زیادہ ہے, بٹ وہاں پہ اس چیز کا ویسی سسٹم نہیں ہے. جیسے کہ بیڈز کی بات کریں, باقی چیزوں کی بات کریں, جگہ کی بات کریں, اگر 2 بنتے تو یہ ہوتا. اس کے بعد اگر آپ بات کرو باقی ایسٹ, جیسے کہ تحصیل ہے, سوگام میں تحصیل ہے, ٹھیک ہے, لال پورہ میں بھی ہے. اگر ایک اور یہاں پہ بنائی ہوتی انہوں نے, تو ورنہ والے کو وہاں نہیں جانا پڑتا, تو یعنی کہ اس پہ لوڈ کم پڑتا, وہاں پہ لوگوں کا پراپر کام ہوتا. لوگوں کو یہاں سے جا کے وہاں پہ ایک دن تحصیل پہ بیٹھنا پڑتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے, ان کا ٹائم ہی نہیں آتا وہاں پہ. یا اگر آپ باقی ڈگری کالج کی بات کریں, وہاں پہ رول اتنا زیادہ ہے کیونکہ اسپیس کم ہے. اگر یہاں پہ 2 بھی ہوتے تو نہیں ہوا. ان پولیٹیشنوں نے وہی سیاست کے لیے کہ یہ اللہ گومیون, میں اس کے ووٹ مجھے لینے ہیں, ان لوگوں کو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرنا ہے. یہ پہلے یہ ہوتا تھا یا PDP یا NC والا بھاگتا تھا PDP والا بھاگتا تھا NC, اور کوئی جماعت ہوتی نہیں تھی. تو انہوں نے یہی سیاستیں چلا کے اپنے گھر بھرے سارے. آپ جانتے ہو اب کس کا کیا کہیں, آپ کو سب پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ, کس نے لولاب میں کیا کیا ہے. آپ مجھے کوئی ایک کام گن کے دکھائیے نا, میں سیاست ہی نہیں کروں گا. اور آزاد صاحب کے 2.5 سال, ان کے 70 سال سے جوڑ کے, اگر تب بھی میرے آزاد صاحب کا کام ان سے باری نہیں ہوا نا, تو یہاں پہ آ کے بولنا کہ تم جھوٹے انسان ہو. یہاں پہ آپ جائیے حج ہاؤس, ہمارے حاجیوں کو یہاں سے دلی بمبے جا کے حج پہ جانا پڑتا تھا. آزاد صاحب کی دین ہے حج ہاؤس کپواڑہ یہاں پہ سری نگر میں. اور ٹلپ گارڈن, یہاں پہ ٹورزم شروع ہوتا تھا مئی جون کے بعد. آزاد صاحب نے سوچا کہ یہاں پہ روزگار کیسے آئے گا, انہوں نے ٹلپ گارڈن بنایا. جنوری فیبروری سے یہاں پہ ٹورزم سٹارٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہی اس کا مطلب فائدہ نہیں ملتا, ہر کسی کو ملتا ہے. سری نگر والوں کو تو ملتا ہی ہے, بٹ ہمارے لوگ یہاں سے جا کے سری نگر میں کام کرتے ہیں. کسی کی دکان ہے, کسی کی گاڑی ہے, کوئی ہوٹل پہ ہے, سب کو تو بینیفٹ مل رہا ہے نا. تو آزاد صاحب نے ڈگری کالج بے شمار بنائے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کئی سکول اس نے اپ گریڈ کرے, تحصیلیں کتنی بنائی, ڈسٹرکٹ 11 بنائے اس نے اپنے 2.5 سال میں. تو ایسے اگر ہم گنتے بیٹھیں گے, مجھے لگتا ہے کہ پورا دن نکل جائے گا. روڈ, سکول, ہاسپیٹل, بے شمار کام کیا. یہیں پہ نہیں, پورے ہندوستان میں مانا جاتا ہے آزاد صاحب کی ڈیولپمنٹ میں کنگ آف ڈیولپمنٹ اگر کسی کو کہیں تو وہ غلام نبی آزاد صاحب ہے. اور میں ذاتی آپ کو ایک بات کہوں, پارٹی واٹی آپ سائڈ میں چھوڑو, میں آزاد صاحب کا فین بچپن سے تھا. جب میں نے ان کے کام دیکھتا تھا, کیونکہ ہم اور پولیٹیشنوں کو بھی دیکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے آزاد صاحب کے پاس کیا ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. آزاد صاحب سرکاری کوٹھی میں رہتا ہے,
آپ خود بھی جانتے ہو ان لوگوں کے. دیکھو یہاں پہ چھوٹا سا ایک MLA بنتا ہے, اس کے یہاں سے لندن تک اس کے یہ فلیٹس وغیرہ پراپرٹیز ہوتی ہیں. اس کی دکھاؤ مجھے کچھ نہیں ہے. اس کا ایک یہی ویژن ہے. آزاد صاحب کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دولت کمانی ہے تو آپ لوگوں کو کماؤ, اس سے بڑی دولت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ دنیا سب کو ایک نہ ایک دن چھوڑنی ہے. الحمدللہ میں اسی آزاد صاحب کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں. تو میرا شوق ہے کہ میں لوگوں کے کہیں نہ کہیں پہ کام آ سکوں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. کتنے کانفیڈنٹ ہیں منیر صاحب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسمبلی الیکشنز جو ہے صرف ایک ہی مہینہ بچا ہے, اور کتنے کانفیڈنٹ ہیں جبکہ آپ کے سامنے نیشنل کانفرنس بھی ہے, اور ابھی ایڈوکیٹ عبدالحق خان صاحب جو ہیں وہ واپس PDP میں بھی آ گئے, AIP کی ایک لہر بھی تھی وہ بھی ہے, پیپلز کانفرنس بھی ہے. پھر آپ خود کو DPAP جو کہ ایک نئی جماعت ہے اور ان کا یہاں پہ اتنا اور انفلوئنس نہیں ہے, پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا, پھر آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ؟ پہلی بات میں آپ کو کہوں کہ الیکشن میں جماعت نہیں دیکھی جاتی, یہاں پہ فیس دیکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی پارٹی کسی پارٹی کا رہا ہے, آلریڈی MLA منسٹر رہا ہے, اس نے کیا کیا ہے, پھر وہ دوسری پارٹی میں چلا جائے گا, لوگ اس کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے اگر اس نے کام نہیں کیا ہوگا. اب اگر کوئی پولیٹیشین یا کوئی منسٹر رہا ہو, MLA رہا ہو, کسی پارٹی میں رہے, اس نے اچھے کام کیے ہوں گے, وہ کسی بھی پارٹی میں چلا جائے اس کو لوگ ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, پارٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب اگر آپ NC کی بات کریں, یہاں پہ جو کچھ دین ہے, کیا دین, اچھی دین نہیں, بربادی, وہ سب NC کی ہے. یہاں پہ قبرستان آباد کرنے والی نیشنل کانفرنس ہے. یہاں پہ ہمارے بچوں, ہمارے بھائیوں, ہمارے جو بھی نوجوان ہیں ان کا کیریئر تباہ برباد کرنے والی نیشنل کانفرنس ہے. یہاں پہ جو بھی ہوا میں اس کا ذمہ وار صرف اور صرف نیشنل کانفرنس کو اس لیے ٹھہرا رہا ہوں کیونکہ تب انہی کی سرکار تھی. یہاں پہ جس کی سرکار ہوگی ذمہ واری اسی کی ہوتی ہے. اب کلنگ دیکھو کتنے ہمارے بھائی مرے, یہاں پہ کوئی بھی پولیس والا مرا, ہمارا مرا, فوجی مرا, ہمارا مرا, یہاں پہ کوئی ملٹن بن کے مرا, ہمارا بنا. نقصان تو ہم ہی لوگوں کا ہوا نا, جانیں تو ہماری گئی نا. ان کا کون مرا, مجھے ان کا دکھاؤ نا, ایک ان کا کون مرا. یہ تو لندن میں بڑی بڑی کنٹریوں میں وہاں پہ باہر ایبراڈ میں جا کے بیٹھے ہیں, ان کے بچے کہاں کہاں پہ پڑھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, سب جانتے ہیں. ہمارے جو یہاں پہ نوجوان تھے ان کو بھٹکایا گیا, ان سے غلط طریقے سے ان کو پیش کیا گیا, ان کا فیوچر تباہ ہوا. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیے ہمارے پڑھے لکھے لوگ, صرف ہمارے نوجوان اتنے اچھے اچھے خوبصورت سمارٹ لڑکے ڈرگ میں پھنستے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ انہی کی دین ہے. اگر ان لوگوں کو روزگار ملا ہوتا وہ آج اس کام میں نہیں ہوتے. جب ایک لڑکا پڑھ لکھ کے اس کا جب دماغ پہ پریشر پڑتا ہے, بھائی میری فیملی نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اتنی محنت کی, میں نے خود محنت کی, میں پڑھ لکھ کے یہاں پہ پہنچا اور آج اس مقام پہ پہنچ گیا, مجھے کہیں پہ روزگار بھی نہیں مل رہا ہے. PhD کر کے, بڑی بڑی ڈگریاں کر کے ہمارے نوجوان بھائی اس ٹائم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. اور میں آپ کو بولوں کہ پڑھا لکھا لڑکا آج مزدوری بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے ہی اس نے پوری عمر آدھی اپنی 20 سال 25 سال 30 سال صرف پڑھائی میں لگا دیے, اس کو کام ہی کرنا نہیں آئے گا. یا تو اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ ہم وہ اس بدقسمت اس میں رہ رہے ہیں, ہمارے وہ ویسے لیڈر ہیں جو کل کو اپنے ہی گھر بنائیں گے, ہمارے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچیں گے, وہ بیچارے پہلے ہی کوئی فیصلہ لیتے, پڑھائی میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے. اب دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہے ہیں. اب دیکھیے ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہے, کچھ نہیں ہے. صرف ان کے آپ دیکھو, یہ تو دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کے دیکھو بنگلے, دیکھو کون سی جگہ جب ان کے پاس پراپرٹیاں نہیں ہیں. تو لاسٹ میں آپ کو یہ کہوں کہ نقصان صرف ہم لوگوں کا ہوا, ہمارا ہوا. ہمارے بھائی مرے, ہمارے لوگ مرے, ہمارے بچے مرے, ہمارے لوگ در پدر ہوئے, ہمارے لوگ آج جیلوں میں ہیں ان کی وجہ سے. میں آپ کو بولوں, بم کوئی کہیں پہ پھینکے گا وہ اتنا جرمدار نہیں ہے جتنا جرمدار بم بنانے والا ہے. کوئی کسی کو تیار کرتا ہے کسی کام کے لیے, مجھے آپ کسی کام کے لیے تیار کرو گے, اس کو مارو, پہلے تو ذمہ وار آپ ہی ہو نا, کیونکہ آپ نے مجھے تیار کیا اس چیز کے لیے. ہمارے نوجوانوں کو بھٹکایا گیا, در پدر کیا گیا. تو اس کے بعد آپ دیکھیے خود ہی حالات کیا ہے, روزگار کہیں نہیں ہے. گھر میں 4 نوجوان ہیں, بیچارے 4 کے 4 بے روزگار ہیں. ہمارے لوگوں کا باقی مہنگائی دیکھو کہاں پہ پہنچ گئی. تو کون سے بینیفٹ ہوئے, مجھے ایک دکھاؤ آپ. پھر یہ پولیٹیشین, اب NC کی بات کرو, اب پھر PDP کی. یہ وہی PDP نہیں ہے جس نے تب بولا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے, ہم BJP کو یہاں آنے سے روکیں گے. اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دو گے, یہاں پہ BJP ہم پہ حاوی ہو جائے گی. تو پھر BJP کو کس نے یہاں پہ لایا؟ PDP نے لایا. اگر BJP ان کے ساتھ الائنس نہیں کرتی, PDP BJP کے ساتھ الائنس نہیں کرتی تو یہاں پہ BJP نہیں آ سکتی تھی. یہاں پہ آج ہماری اسٹیٹ سے ہم UT میں نہیں ہوتے. تو ہمارے جو بھی یہ سب کیے انہوں نے کیا. اب PDP آج پھر وہ کافی ٹافی, سب کو یاد ہے, کشمیری یہ چیز کبھی نہیں بھولے گا, دودھ کافی ٹافی. تو یہ چیزیں لوگوں کو یاد ہیں الحمدللہ, تبھی ان کا اتنا برا حال ہوا تھا. اب انہوں نے پھر سے وہ پرانے لوگ پھر واپس پرانی بوتل نئی شراب,
वही सिस्टम फिर से शुरू हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुनीर भी नहीं डरता इन चीज़ों से, मुझे पूरा अपने आप पे यकीन है, अपने लोगों पे यकीन है, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ उनको देने को नहीं है, ना मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ 4 साल से जो मेरे साथ मेरे साथी मेरे लोग जुड़े हुए हैं, आज तक वो मेरे साथ हैं, मुझे किसी ने आज तक धोखा नहीं दिया। इवन कि मैंने इन्हीं पॉलिटिशियनों से सुना है कि ये बेईमान होते हैं, लोगों का कहा है। मैं कहता हूं कि लोग कभी बेईमान नहीं होते, अल्लाह की कसम। बेईमान यही पॉलिटिशियन होते हैं, जब किसी को लाते हैं अपने साथ रखते हैं कि आपका ये काम करेंगे, लास्ट में जब उस बेचारे के साथ धोखा होगा वो उसके साथ कहाँ रहेगा। तो बेईमान हम ही लोग होते हैं, हम ही उनके साथ धोखा करते हैं। अवाम कभी बेईमान नहीं होती, वो किसको कमिट कर दे वो बराबर करती है। लेकिन जब फिर मुझे कोई वोट देगा, कल मैंने उसके साथ कमिटमेंट की, कल मैं उसका काम नहीं करूंगा, वो मेरे साथ क्या करने रहेगा। वो मेरी थोड़ी मेरे प्रोटोकॉल के लिए अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया है कि मैं एमएलए बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, शान शौकत करूं, खुद को ऐश करूं, तो उस बेचारे को कुछ ना मिले। इसलिए लोग नहीं जुड़ते, और लोग पॉलिटिशियनों को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके काम नहीं होते। बेईमान पॉलिटिशियन होता है, अवाम नहीं होती। जो ये लीडर ये कहेगा पॉलिटिशियन, अब कोई भी पॉलिटिशियन के ये लोग बेईमान हैं, हमारे साथ धोखा करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। गलत हम लोग हैं, जब उनका काम ही नहीं हुआ उनके साथ धोखे हुए, कस्में कुराने होती हैं, चला गए भी लड़के नौकरी, ये इनके वर्ड होते हैं। मैंने सुना है अपने लोगों से, चला गए भी लड़का, जब 5 साल हो जाते हैं, मगो ईगो होगो, अब दूसरा टाइम आएगा, वो चीना से लकोट बोर्ड, छोटा आपका बच्चा वो भी बड़ा हो गया, अब मैं 2 लगाऊंगा। वो बेचारा सोचता है चलो अब तब नहीं हुआ, अब 2 लग जाएंगे। जब वो भी नहीं होता लास्ट में उसके पास कौन सा रास्ता है, फिर उसी की भलाई के लिए थोड़ी बैठेगा वहाँ पे। तो इन लोगों ने लोगों के साथ झूठी कस्में, झूठे वादे ये किए हैं। बाकी मुझे अल्लाह पे भरोसा है, उसके बाद मुझे अपने लोगों पे भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जीत हमारी। आखिरी सवाल है जो मैं रिवायतन हर एक से पूछता हूँ, ये कि अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होता, मैं हूँ नहीं लेकिन अगर होता, तो मेरा एक सवाल तो ये रहता है कि मैं मुनीर मीर को वोट क्यों दूँ। राइट, मैं आपको आप मेरा पहले देखिए कि मुनीर मीर कुछ नहीं था। मुनीर मीर ना एमएलए बना कभी, ना डीडीसी बना। मुनीर मीर डीडीसी में आया, लड़ा, वोट कुछ लोगों ने दिए अल्हम्दुलिल्लाह, तब तो मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं लोगों के बीच में रहा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब पॉलिटिशियन जो लीडर होता है उसकी जिम्मेवारी वो होती है, जब लोगों पे कोई बुरा वक्त आए तब उनके सामने वो खड़ा होना चाहिए। मुनीर मीर तब खड़ा था। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैं अभी, क्योंकि लोगों को अगर आप कुरान भी करोगे वो बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके साथ धोखा हुआ होता है वो कश्मीरी में कहा होता है ये मस गुनसन स्टॉप लमस खोसा पत रजनती। लोगों के साथ अगर कुरान भी करोगे ना तुम करना ट्रस्ट, क्योंकि उनके साथ बेचारों के साथ हमेशा यही हुआ है कि झूठी कस्में, झूठे वादे। पहली बात, मुनीर मीर लोगों के बीच में 4 साल रहा है, ये आप जानते हो, हर कोई जानता है। एक्टिव रहा हूँ, कहीं पे घर जला, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, मुनीर मीर वहाँ पे पहुँचा। मैं किसी को कुछ दे नहीं सका, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा रहा। और कोविड में जब ये प्रॉब्लम थी, चाहे मैंने 10 लोगों की हेल्प करी, चाहे 10 की करी, चाहे 1000 की करी, चाहे 10,000 की करी, बट मैं खड़ा रहा। और मैं तभी कहता हूँ कि आपको मुनीर मीर को वोट देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक